बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम एनालिसिस टुडे में मैं हूं साजिद शाह। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से कि किस तरीके से मुकद्दमात में जो इल्तवा है, ताख़ीर है, क्लाइंट्स, लिटिगेंट्स, अवाम, पब्लिक मुतनफ़र हो चुकी है, तंग आ चुकी हैं, या वो बगावत की तरफ जा रहे हैं या वो ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं। किस तरीके से रिफॉर्म्स फौरी तौर पर आनी चाहिए, इनकी बेहतरी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर खामियां हैं। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे जो गुज़श्ता हफ्ते मोटरवे के ऊपर दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, उसके पीछे क्या वजूहात थीं, क्या खामियां थीं, क्या गलतियां थीं, और अब क्या ऐसे नकाइस हैं जिससे मुल्ज़िमान को फ़ायदा जाने का शदीद खदशा है, कभी अंदेशा है। क्यों इन्वेस्टिगेशन ताख़ीर का शिकार है, इसको किस तरीके से बेहतर होना चाहिए था, और यही वजूहात हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के बेतहाशा वक़ूए हो चुके हैं और इनकी निस्बत बढ़ती जा रही है। इन्हीं वजूहात की वजह से कि जिनकी वजह से ये निस्बत बढ़ती जा रही है, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सका। कहाँ कहाँ पर नकाइस थे, और जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं या ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो इदारे क्यों अपनी ज़िम्मेदारियां बर वक्त अदा नहीं कर पा रहे। क्या कानून में ऐसी नकाइस हैं, या ख़ुद सुस्ती है, या उनको पूछने वाले लोग नहीं हैं। इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल में मौजूद हैं सैयद बसीरुल हसन नकवी, एडवोकेट, हाई कोर्ट रावलपिंडी से तशरीफ़ लाई हैं। वेलकम कहेंगे सर आपको। इनके साथ हमारे पास मौजूद हैं सैयदा नरगिस काज़मी साहिबा, एडवोकेट, हाई कोर्ट, ये भी रावलपिंडी बार से तशरीफ़ लाई हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे। जबकि तीसरे गेस्ट हैं शौकत शहजाद ऐवान, एडवोकेट, हाई कोर्ट, आप लेक्चरर भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि तालीम व तरबियत में कहाँ कमी रह गई है, जिसकी वजह से आजकल हम इखलाकियात को भुलाए बैठे हैं। इन वालों से बात करेंगे। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। नकवी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। जो ज़िम्मेदार इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों अदा नहीं कर रहे। कहा जाता है कि काजी और अदालतें अगर ठीक हो जाएं तो मामलात ठीक होना शुरू हो जाते हैं, शिफाफियत ख़त्म होती जा रही है, लोगों का एतबार ख़त्म होता जा रहा है। क्या समझते हैं, कहाँ पे गलती हो रही है? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपके इस बहुत प्यारे चैनल एशिया टुडे का। आप लोगों ने ये जो काविश जो आप लोग कर रहे हैं, जो आवाम के अंदर जो आप लोग डे बाई डे एक शऊर लाने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ आवाम के अंदर बल्कि स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा हमारे जो एडवोकेट जो लॉ फील्ड के साथ जो भी लोग मुंसलिक हैं, वो आदर दे आर एडवोकेट एंड दे आर इवन पैरालीगल स्टाफ या कोई और पुलिस इंफॉर्मेशन या उसके साथ रेलेवेंट कानून से मुतल्लिका जो भी लोग हैं, उन सब की एक बेहतरी के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। सेकेंडली, आपने फरमाया जैसे कि जो हमारे मुआशरे में जो एक मुआशरती अलमिया बनता जा रहा है कि कोई शख्स अपना जॉब प्रॉपर अंदाज में करने पे तैयार ही नहीं हो रहा। सबसे पहले उसमें मैं अपने आप को नॉमिनेट करूँगा कि जैसे हमारे वकील हजरात वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बीइंग अ नेशनल एक जो नेशनलिज्म जो डेवलप होना चाहिए, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत कम, सिवाय जनाब हज़रत किबला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर देखा जाए तो मुल्क का ओवरऑल हर एक में एक अनारकीसी फैली हुई है। ज़ाती मफादात और नेपोटिज्म का जो हम लोगों ने जो करैक्टर देखा, वो इस कदर अब वो रवाज पा चुका है कि अब हर शख्स जो है वो सफरा तफरी का शिकार है। ये एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से कोई शख्स अब अपनी उस जॉब को प्रॉपर अंदाज में करने पे तैयार ही नहीं हो रहा। और ये जो सिलसिले हैं, इसमें जो तरबियत है उसमें तमाम मुआशरे में आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सबसे पहले उसको अगर देखा जाए तो मैं उसका नंबर 1 क्रेडिट इसलिए दूँगा कि ये एक पहला पिलर था जिसको चाहिए था कि जो वो तमाम पॉलिटिशियन जैसे कायद-ए-आज़म ने लोगों को उस वक़्त की काउंसलिंग की, उस वक़्त उनको एक रहनुमाई फराहम की और लोग एक प्लेटफार्म पे देखिए इसमें 2 फेजेस हैं। एक है आपने का काउंसलिंग की, जी तरबियत की, सिखाया, बताया, हमें अपने राइट्स का, हमें अपने फ़राइज़ का पता होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है।
جب کوئی بغاوت پہ اتر آئے تو اس وقت ڈنڈا ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں سسٹم میں جب معاملات تربیت سے نہیں کنٹرول ہو رہے تو ڈنڈا بھی ہم لوگ نہیں چلانے کے لیے تیار. ڈنڈا بھی ہم نے اس کو یوز کیا تو اس کا مس یوز کیا. میں یہ کہوں گی پراپرلی لفظ یہ ہوگا کہ ڈنڈے کو ہم نے مس یوز کیا, اور اس کی بہت ساری ایگزامپلس ماضی میں موجود ہیں. اب اگر اسی ڈیبیٹ میں جائیں گے تو وہ اگر ہماری مضبوط ہوتی, اسٹرانگ ہوتی اور بر وقت سزائیں ہوتی تو حالات اس قدر خراب نہ ہوتے. جوڈیشنری دیکھیں پابند ہے, ایک اسپیسیفک جو پیرامیٹرز بنائے ہیں, جیسے جوڈیشنری کے حوالے سے کوئی بھی جج اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کے لیے جوڈیشل کونسلس موجود ہیں. کوئی وکیل اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کے لیے بار پریکٹیشنرز ایکٹ موجود ہیں. اس کی پنشمنٹ اس کی باقاعدہ طور پہ کمپلیٹ ایک چیز ڈیفائن کی گئی ہے. اسی طریقے سے کوئی جج ہے اس کا باقاعدہ احتساب ہے. میٹر سارا یہ ہے کہ جج نے کس فارمیٹ پہ کام کرنا ہے یا کسی بھی وکیل نے کس فارمیٹ پہ کام کرنا ہے. میں نے جو لفظ پہلے جیسے میں نے شروع میں اوائل میں جب میں نے جو آغاز کیا تو یہ کہا کہ پولیٹیشنز نے اپنا رول پلے نہیں کیا. اگر آپ کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہوتا اور پراپر لیجسلیشن ہوتی. آپ نے بھی سارا مدعا پولیٹیشنز پر نہیں, میں پولیٹیشن کو اکیلا نہیں, میں اکیلا پولیٹیشنز کو میں مرود الزام نہیں سمجھتا. اس میں علماء کا بھی کردار ہے, اس میں معاشرے کے ہر اس پہلو کا کردار ہے جو ایک اکائی سے لے کر سارے معاشرے. آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جوڈیشری کمزور ہے یا اس کے جوڈیشری کو ڈیلیبریٹلی کمزور کیا گیا ہے. جب آپ لیجسلیشن پراپر نہیں کریں گے, آپ نے ایک فارمیٹ بنا کر دے دیا, آپ کی پی پی سی کی جو سیکشنز ہیں اس میں کیا امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. آپ کے پولیٹیشن نے نہیں آ رہے ہیں روز بروز نئے کون سا قانون مجھے بتائیں جس کو باقاعدہ طور پہ آج تک آپ لوگوں نے بنایا ہو؟ مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آج تک کتنی امینڈمنٹس آئی ہیں. امینڈمنٹس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی نیو ڈیولپمنٹ کی لیجسلیشن میں؟ سوری, کوئی بھی نہیں کی. جب آپ کا پراپر گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ سب سے زیادہ ہسٹری میں بل سب سے کم ٹائم میں ہم نے پاس. جی بالکل کیے انہوں نے, اینڈ آئی ایگریڈ ود دس, اور یہ کریڈٹ ان کو ہم دیتے بھی ہیں اور جاتا بھی ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا ابھی ایکسپینشن کی گنجائش نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا میڈم. انہوں نے یہاں تک تو ایڈمٹ کیا کہ جوڈیشری اس لیے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی کہ ریفارمز کی پرابلمز ہے. کیا سمجھتی ہیں فوری طور پہ کون سی ریفارمز ہونی چاہیے؟ سر ایکچولی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا ججز صاحبان ہیں, وکلاء صاحبان ہیں, ان کے پاس جوڈیشل مائنڈ نہیں ہوتا. سر جتنے بھی اس پروفیشن میں لوگ آتے ہیں وہ موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے وہ جوڈیشری کی طرف جو جاتے ہیں وہ نان پروفیشنل لوگ جاتے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ جو ناکام وکیل ہے وہ جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں. سب کو میں نہیں کہنا چاہوں گی لیکن اس میں موسٹلی. اس کے علاوہ سر اگر پروفیشنل لائرس ہوں, پروفیشنل ججز ہوں, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کسی بھی قسم کی تاخیر ہو. اگر ایک اس کے علاوہ ہمارے جو باقی کے ادارے ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے. موسٹلی ججز جو سول ججز ہیں ان کے پاس کرمینل کیسز بھیجے جاتے ہیں, اور جو کرمینل ججز ہیں اگر سول جو سمجھتے ہیں کہ جو سول کام اچھا کرتے ہیں ان کے پاس سول کیسز ہوں, جو سمجھتے ہیں کرمینل کام اچھا کرتے ہیں ان کے پاس کرمینل کیسز ہوں. ماڈرن ڈیوائس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سر سب سے زیادہ جو ہے ججز کے پاس نمبر آف کیسز بہت زیادہ ہے, رش بہت زیادہ ہے. میں آپ سے شوکت صاحب جاننا چاہوں گا, جس طرح ابھی میڈم نے بات کی ہے ریفارمز کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری میں جو لوگ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے معاملات تاخیر کا شکار ہیں اور درست فیصلے نہیں آ رہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. دوسری بات یہ دیکھیں جی کہ یہ جو جوڈیشری کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں یہ بھی اصل ہماری اسی سوسائٹی سے آ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سوسائٹی کا کون سا ایسا کارنر ہے کہ جو کہ 100% پرفیکٹ ہے؟ تو جب آپ کے ججز بھی اسی سوسائٹی میں سے آئیں گے تو دیر آر سم لیکیوناز. اب بینگ پروفیشنلز یا اس لیگل پروفیشن سے جن لوگوں کا تعلق ہے اس حوالے سے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو بہتر کیسے کرنا ہے. جیسے آپ بات کرتے ہیں آج کل یہ جو موٹر وے کا ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں اب آ کے آپ نے معاشرے میں سے یہ آواز آنا شروع ہوئی ہے جی کہ ان کو سزا کو اس طرح کی دی جائے جس سے لوگوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے. یاد رکھیے کہ جو ہمارا کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اس میں کسی مجرم کو جب آپ پنش کرتے ہیں تو وہ اس کے ایک سے زیادہ مقاصد ہوتے ہیں, جن میں سے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے وہ جرم کیا ہے
اس کو اپنے کیے کی سزا ملے. لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک اور آبجیکٹو بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سزا کی نوعیت ایسی ہو کہ جو لوگ جرم انہوں نے ابھی کیا نہیں ہے لیکن وہ یہ جرم کرنا چاہتے ہیں, وہ سزا اس نوعیت کی دی جائے انہیں کہ جو لوگ جرم کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں اس سے وہ پریونٹ ہوں. دیر آر ٹو ٹائپ آف تھیوریز. نمبر ایک ریٹریبیوٹیو تھیوری ہوتی ہے پنشمنٹ کی, اور ایک پریمپٹیو تھیوری ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو صرف یہ اسلام کا ایک آفاقی سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا, جس میں پنشمنٹ کے لیے ان دونوں آبجیکٹیو کو پنشمنٹ کے ذریعے مد نظر رکھا گیا. اس سسٹم میں یہ اگر ٹپس پہ بات کی جائے, جی پلیز, فوری طور پہ 3-4 ایسی کون سی ٹپس ہونی چاہیے جو پریکٹیکلی پاسبل ہو فوری طور پہ؟ ایک تو ہوتا ہے لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, نہیں جنرلی جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے کہ یہ فوری طور پہ امینڈمنٹس ہوں تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جوڈیشل ریفارم میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی میڈم نے کی, میں اسی بات کو سیکنڈ کروں گا, کیونکہ جو آپ کی ہائیسٹ لیول کی جوڈیشری ہے اس میں ایک پرسیپشن بنا ہوتا ہے ججز کے حوالے سے, ایون لائرز کے حوالے سے, کہ جناب یہ جو لائرز ہیں یہ کرمنل پریکٹس اچھی کرتے ہیں, یہ سول پریکٹس اچھی کرتے ہیں, اینڈ وائس ورسا ججز کے حوالے سے. آپ اسی کنسیپٹ کو لے کے نچلے لیول پر آئیں. اب ایک شخص ہے جو سول جج اپوائنٹ ہو گیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے جب وہ وکیل تھا تو زیادہ کام اس نے کرمنل سائٹ پہ کیا ہو, تو اس حوالے سے انالیسس کر کے ججز کو ان کے مائنڈ اور ان کی پریکٹس کے مطابق اس حوالے سے کیسز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں. اور اس میں دوسری جو آپشن آ سکتی ہے اس میں سر سٹیج کا فرق ہے. پریلیمنری سٹیجز کے کیسز اسی جج کے پاس لگے ہوئے ہیں جس کے پاس فائنل آرگومنٹ کا کیس لگا ہوا ہے. تو سر یہ جو پریلیمنری ہماری پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو ایکسٹرا جو لیگل سٹاف ہوتا ہے جج کا ان کی طرف سپرد کیا جائے, جس میں وکلاء حضرات یا عام پبلک بھی جو لیٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ سمجھ پائے گی, جس میں سر یہ جو طلبی کی سٹیج ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ سیول کیسز میں طلبی کی سٹیج پر 1.5-2 سال تک کیس لٹکا ہوا ہے, اور وہ جناب لسٹ میں جج صاحب کے پاس لگا ہوا ہے کیس. ہونا یہ چاہیے سر کہ یہ جو طلبی ہے اس کی پروسیڈنگ آپ کا ایکسٹرا لیگل کرے. یہ امینڈمنٹ بھی پارلیمنٹ نے کرنی ہے سر, نہیں درست, یہ کیونکہ تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو نیچر کا کام ہے. اس میں جو ہائر اتھارٹیز ہیں, جو ہماری ہائی کورٹس ہیں, وہ بھی یہ امینڈمنٹ کر سکتی ہیں. کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا چیز؟ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں سر؟ انتظار کی جہاں تک ہے درست ہے آپ کی بات, انیشیٹو تو کسی نے تو لینا ہے. ان کو ابھی تک لگا ہی نہیں ایسا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس فورم سے تو ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ اگر ہم انتظار نہ کریں پولیٹیشینز کا, یہ بار کے جو ہمارے سینئر نمائندگان ہیں ان کا فرض ہے, کیونکہ بار اور بینچ نے ایک ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سر ہائی کورٹ سے میں یہی چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ بار کے نمائندے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ بھی جا کے ان کو یہ یاد کروا سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. نقوی صاحب بتائیے گا, جیسے ابھی شوکت صاحب نے بات کی ہے, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو رہا بار کے اندر, جوڈیشری سسٹم کے اندر. ایک سیلولر کمپنی کی آپ فرنچائز میں چلے جائیں, نادرا کے سسٹم میں چلے جائیں, ایک ٹوکن سسٹم ہے, ٹوکن پہ آپ نے جانا ہے, اپنا کام کرنا, واپس آنا ہے, سکرینز لگی ہوئی ہیں, اور یہاں ابھی تک بادشاہ کے دور حکومت کا نظام چل رہا ہے کہ فلاں بنام فلاں حاضر ہو. یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ یہ تنخواہیں یہ ملک کے اوپر بوجھ نہیں ہیں, اس کو کیا بہتر نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی میڈم نے اور اوان صاحب نے ایک بات کی, 2 باتیں میں جو ان سے میں سوچ رہا تھا. ایک یہ کہ ایک جج کی آپ کاسٹ لسٹ دیکھیں اس پہ 150 کیسز لگے ہوتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے ہاں جو ایک بیسیکلی ایک چھانٹی ہونی چاہیے. ہائی کورٹ میں آپ بھی جا رہے ہیں, باقی بھی میرے تمام دوست صاحب آپ جا رہے ہیں, آپ کوئی ریٹ, کوئی پٹیشن, کوئی اپلیکیشن وٹ ایور جو بھی آپ کوئی ڈاکومنٹ دیتے ہیں اس پہ پہلے ایک پریلیمنری آرگومنٹ ہوتے ہیں. ادر وہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, ورنہ ادھر ہی وہ فائل ڈسمس ہو جاتی ہے. جب تک آپ اپنے اس سسٹم کو نیچے نہیں لے کر آئیں گے, آپ اپنے جج کو ایزی نہیں کریں گے. آپ کا ایک سول جج ہے, آج میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا 165 ان کے پاس ان کی کاز لسٹ تھی. یہ نارمل راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, کمپلیکس کے اندر جتنی بھی عدالتیں بنی ہیں ان کا یہ نارمل ان کا یہ بیہیویئر چل رہا ہے. پہلے تو اس لوڈ کو, اور یہ پولیٹیشین نے نہیں کرنا, جیسے میں نے شروع میں جیسے عرض کیا نا کہ لیجسلیشن پراپر نہیں ہوئی, اس کا تعلق لیجسلیشن سے نہیں, اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے, جو ہماری بار کو اور بینچ کو
مل کے کرنا ہے, اور دے کین. کوئی اگر اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اگر یہ کرنا چاہیں تو ود ان ڈیز ہو سکتے ہیں. کرنا نہیں چاہ رہے ابھی, کرنا نہیں چاہ رہے, بائی نوٹ. خواب ہی نہیں آیا اس کے پیچھے میں اپنے تمام جتنے بھی میرے سینئر وکلاء برادران جو اسپیشلی الیکٹیو ممبرز ہیں اور ڈفرینٹ کونسل کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ وہ اب اس کام کو کر لیں, کیونکہ اب جو نیو ایرا جو ڈیولپمنٹ جو اس میں جو آ رہی ہے اسٹیٹ آف مائنڈ میں, وہ یہی ہے کہ لوگ اب اس چیز پہ سوچ رہے ہیں. تو کل کو کوئی اور آ کے اس کا کریڈٹ لے گا, آپ لوگ لے لیں تاکہ آگے بھی آپ لوگ وکلاء پولیٹکس کر سکیں. یہ ان تمام بھائیوں کے لیے جو ابھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک خاص پیغام بھی ہے, ایک میسج بھی ہے, چاہے وہ پنجاب بار کونسل کے ممبرس کے لیے آ رہے ہیں, چاہے وہ کسی بار کے. سیکنڈلی, آپ نے جو کویشچن کیا, میں بات کو بالکل مختصر کروں گا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا. بات یہ جدید ٹیکنالوجی کے اوپر استعمال آج بھی کیا جا سکتا ہے. اگر تو آپ ٹوکن سسٹم کو لگا دینے کو جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں تو وہ کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ ایک بایو میٹرک سسٹم کر دینا, یہ عام کریانہ مرچنٹ شاپس کے اوپر بڑے بڑے میگا اسٹورز پہ بھی ہے, یہاں پہ اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ جدید ٹیکنالوجی نہیں کہہ سکتے, یہ سسٹم کو آپ صرف تھوڑا سا ایز کر رہے ہیں. اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے جو مراد آپ کی کہ آپ کے جو سے آپ کا ایک کلائنٹ ہے, پلینٹیو سائڈ سے آپ نے کوئی ایک معاملہ آپ نے چل رہا ہے عدالت میں, کسی بھی وجہ سے اس کو ملک سے باہر جانا پڑ جاتا ہے, ٹائم آ گیا ایویڈنس کا, یا ان کا کوئی کمپرومائز ہو گیا ہے. اب کمپرومائز کرمنل سٹیج کے اوپر سٹیٹمنٹ کرانے کے لیے الٹیمیٹلی اس کو ان پرسن عدالت میں آنا ہوگا, وہ نہیں آ سکتا اپنے روزگار کی وجہ سے. عدالت نے اس کو یہ سہولت تو پرووائڈ کر دی, سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی آ گئی کہ ٹھیک ہے آپ واٹس ایپ پہ, اسکائپ پہ یا اس نوٹ کے اوپر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی پریکٹیکلٹی کے لیے کیا پرابلمس کیا آ رہی ہیں, اس چیزوں کو پہلے دور کریں. مثلاً بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹڈ فلمز بہت چل رہی ہوتی ہیں, ایڈیٹڈ آپ کے جتنے بھی میٹرز ہیں ایڈیٹڈ ہوتے ہیں. تو کیا ہم کوئی جدید ٹیکنالوجی کے اندر آ کے اس کی فیم میں آ کے فوراً اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کرنے کے لیے, ہائی پروفائل ٹیکنالوجی پہ لانے کے لیے پہلے اس کا تدارک کر لیں, پھر اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس میں ایک سجیشن پٹ کرنا چاہوں گی, جیسے سر نے جدید ٹیکنالوجی کی بات کی, اگر اس میں ایک سسٹم جیسے سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, ڈسٹرکٹ کورٹ کا, سارا ایک سسٹم آپ کر لیں جدید ٹیکنالوجی, جیسے لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز وغیرہ ایک لنک بنا دیا جائے. اس میں موسٹلی کیسز اس وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں, فلاں وکیل صاحبان ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, فلاں جیسے اسلام آباد میں کسی کے کیسز ہیں, ان کی ایک لسٹ بنا دی جائے. ان کو جس کورٹ میں بھی اس کا کیس ہے ان کا نام پٹ کیا جائے, یا باہر کی جو انرولمنٹ نمبر ہے وہ پٹ کیا جائے. وہ سامنے آ جائے گا کہ کون سے وکیل صاحبان کے آج کون کون سی عدالت میں کیسز ہیں. وہ اس کے علاوہ اگر ہماری جتنے بھی کورٹس میں لسٹ ہے کیسز کی, ان کیسز کو اپلوڈ کر دیا جائے. ہم ڈیلی آتے ہیں, لسٹ دیکھتے ہیں, فائلز نکلواتے ہیں, احمد صاحب ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے, وہی جدید ٹیکنالوجی ہائی کورٹ کے لیول پہ ایسا ہے, تھوڑا مشکل کام ہے, لیکن اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ بہت کافی بہتر ہو سکتا ہے. اس میں ہائی کورٹ لیول پہ ایسا ہے, ہائی کورٹ میں آپ کو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جیسے آپ اپنا سی نمبر پٹ کریں, آپ کو تمام ڈیٹیلز آپ کی پورے ہفتے کی کیسز کی ڈیٹیل اس پہ مل جاتی ہے. ہائی کورٹ لیول پہ ایسا ہے, لیکن لوئر لیول پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کیوں نہیں ہو سک رہا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اب ایک جج کے پاس 165 کیسز لگے ہوں گے, وہ خود کیا پڑھے گا اور وکیل کو کیا ڈیسائیڈ کرے گا. شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈیلے کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی سجیشنز آ رہی ہیں. ڈیلے لیٹیگنٹس بھی نالاں ہیں وکلاء سے کہ ڈیلے کیسز ہو رہے ہیں. کبھی وکیل صاحب کے الیکشنز آ جاتے ہیں, کبھی وکیل صاحب آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے ہیں, کبھی وکیل صاحب دوسری کورٹس میں بیزی ہوتے ہیں, کبھی اسٹرائکس آ جاتی ہیں, یا کبھی خدا نہ خواستہ فیملی کے اندر خوشی کمی ہے. تو یہ ڈیلے ایک کیس کا ایک ٹائم لمٹ دے دی گئی ہے, لیکن امپلیمنٹ کبھی نہیں ہوا. فیملی کیسز کی 6 months کا کہا گیا ڈیسائیڈ کیا جائے, لیکن وہ بھی 2 سال تک چلتے رہتے ہیں. تو وکلا کیوں انٹرسٹ نہیں لیتے اس میں؟ سر اس میں یہ ہے کہ وکلا کو بہت آسانی سے اس بات پہ تنقید کا نشانہ صرف بنا لیا جاتا ہے. اصل میں دیکھیں کسی بھی کیس کی دیر آر 2 parties. ایک پارٹی ہوتی ہے رائٹ فوٹنگ پر, ایک جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہی رانگ فوٹنگ پہ کرتی ہے. تو جو پارٹی تو رائٹ فوٹنگ پر ہے, لیگلی اسٹرانگ ہے, اس کی تو مرضی اور اس کے وکیل کی مرضی بھی یہی ہوگی کہ جلد از جلد مجھے انصاف ملے تاکہ میں اپنا جو آبجیکٹیو ہے وہ اچیو کر سکوں. لیکن سر جو کیس تھوڑا سا ویک فوٹنگ پر ہوتا ہے, اس میں وکیل اور وہ کلائنٹ دونوں کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے, جس کو عام ایک لوکل لینگویج میں لو ورڈ یوز کروں گا کہ لٹکائی جاؤ جی.
تو سر اس یہ چیز ہے۔ لٹکانے کے چکر میں آ کے لٹیگنٹس جو ہیں وہ لٹیگنٹس بھی خراب ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ بات یاد رکھیں وکلاء کو کیا بینیفٹ ہے سر لٹکانے میں؟ وکلاء کا بینیفٹ نہیں ہے بلکہ الٹیمیٹ وکلاء کا نقصان ہو رہا ہے، لاس ہے وکلاء کا نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ اپنے کلائنٹ کو خوش اب کرنے کے لیے سسٹم وکلاء سر- اپنا نقصان کر لیتے سر ہیں۔ سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ نے بالفرض 2 پارٹیز ہیں، انہوں نے 15 لاکھ روپے کا جھگڑا ہے جی ان کا، ان میں سے کوئی ایک شریف آدمی کہتا ہے نا کہ میں عدالت میں جانا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ جو مارکیٹ کو سمجھنے والا بندہ بیٹھا ہوگا وہ کہے گا چھٹ یار اتنے 5 لاکھ لے کے جان چھڑا لے۔ اسی وجہ سے یہی میں 15 لاکھ متنفر کی بات کر رہا عدالت ہی نہ جا۔ ہوں، عدالتوں جوڈیشری سسٹم پہ تو کیوں سر اعتبار یہ- اٹھ گیا، اس کو یہ پتہ وہاں سے دیکھیں نہیں کہ ملے یہ گا۔ وقتی فائدہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کے وکیلوں کا فائدہ ہے اس میں ڈیلے کرنے میں، الٹیمیٹلی وکلاء کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے فالس لٹیگیشن بھی انہی وجوہات کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے؟ ان کو پتہ لٹکائی جو بس ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی خود ہی چھوڑ کے درست میدان باہر جائیں آپ گے۔ یہ بات آپ کی بھی کسی حد تک درست ہے، اس کو آپ کور ایسے کر سکتے ہیں کہ جو فالس لٹیگیشن پروون ہو جائے کہ جناب یہ فالس لٹیگیشن تھی، اس میں ایک پارٹی نے جان بوجھ کر دوسری پارٹی کو الجھایا ہوا تھا، تو سر باقاعدہ اس کے اوپر اس میں پنشمنٹ ہونی چاہیے With cost. اور اس کے اوپر ایک اگر اماؤنٹ اگر فالس لٹیگیشن انکوائری میں کمی پیشی، کسی پولیس والے کی نالائکی، کسی وکیل کی عدم توجہ، کسی جج صاحب کی ذاتی مصروفیت یا عدم توجہ یا لا علمی کی وجہ سے ہو، تو لٹیگنٹ کو اگر فائن ہوگا یا اس کو پنشمنٹ ہوگی تو وہ زیادتی نہیں ہوگی۔ نہیں سر، اس میں یہ ہے کہ لیٹیگنٹ پہ نہ پھر فائن ڈالیں۔ جب آپ نے 5-6 چیزوں کو کیٹیگرائز کر دیا ہے تو پھر آپ اس لیٹیگیشن میں دیکھیں گے نا کہ فالٹ کس کا ہے، کیا جج کی نااہلی ہے، وکیل صاحب کی طرف سے ڈیلے ہے، یا پولیس کی ناقص یہ کون ڈیسائیڈ تفتیش ہے؟ کرے گا کہ جج صاحب کی غلطی ہے یا وکیل صاحب نے توجہ نہیں پھر دی؟ اس کے لیے سر ہماری بار کونسلز موجود ہیں، اس کے لیے جناب آپ یہ نے تو ایک نئی سسٹم کو- litigation کھل گئی ہیں اس پھر۔ میں آپ نے سسٹم بہتر یہ تو پھر کرنا۔ وکلاء اس میں بھی ہاں، وکلاء اپوائنٹمنٹ ہو پھر جائے اس گی، میں وکلاء کا ایک ظاہر ہے راستہ اور کھول دیکھیں، گیا۔ کسی بھی رسپانسبلٹی کی کسی بھی شخص کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے آپ اس کو ایک موقع Decide تو دیں کریں گے گے۔ کہ ہی شوڈ بی کلیئر ہمسیلف۔ جب بالکل آپ صحیح ہے۔ رسپانسبلٹی فکس کریں گے تو دین آپ اس کو سنیں گے بھی۔ بالکل ٹھیک ہو میں گیا۔ ان کی باتیں کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا سوری کہ جو ابھی آپ نے بات کی تھا کہ ڈیسائیڈ کون کرے گا، ہمارے پاس آلریڈی ادارے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ججز کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیٹی ہے، ٹھیک ہے، کونسل ہے، اینڈ وکلاء کے حوالے سے ہمارے پاس بارز ہیں جو آپ کی لوکل لیول کی جو بھی بارز ہیں، پھر پنجاب بار کونسل۔ اگر یہ اپنا رول پراپر پلے کریں، پراپر اپنے اس کے اوپر اگر یہ آئیں، تو جو ہم آج آئے روز سنتے ہیں وکلاء کی جو سوسائٹی میں ڈے بائی ڈے جو ایک رسپیکٹیو لیول جو کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں وکیل کے گھر کو لوگ میلوں سے جانتے تھے، آپ نے وہ دور یقیناً دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ اب آپ کسی کے پاس سے گزرے ہو تو لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، یار ایک گزر جاوے بہتر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ یہ جو 2 ڈفرینٹ پورشن سے جوڈیشل کونسل اور آپ کی بارز، انہوں نے پراپر جو سزا کا جیسی عمل کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو مانیٹر کرتے اور وکیلوں کو پراپر فائن ہوا ہوتا، تو آج آپ کی گاڑیوں پہ ایڈوکیٹ صرف اس لیے نہ لکھایا جاتا کہ پولیس والا اس کو نہ روکے، یہ ایڈوکیٹ اس لیے نہ لکھایا جاتا کہ کسی جگہ جائے تو دور سے لوگ سلوٹ کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خامیاں ہیں، ان خامیوں کو دور کنہوں نے کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے۔ میں پولیٹکس کو جو بلیم کرتا ہوں وہ نیشنل لیول پہ ان کا کردار ہے، بالکل صحیح، لیکن اچھی بات وکلاء کے پاس اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس تو کمپلیٹ ایک پیٹرن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے۔ یہ واحد وکلاء ہیں اب تک دیکھنے میں آ رہا ہے جو اپنی ہی کمیونٹی کو بڑے خوبصورتی سے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی خامیاں بھی ڈسکس کر رہی ہیں۔ ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے۔ میں پروگرام کے سیکنڈ فیز کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ میڈم آپ سے پوچھوں گا، موٹر وے پہ جو دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا، اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ یہ ہمارے اداروں کی نالائکی ہے، نااہلی ہے اس وقوعے سے پہلے یا اس کے بعد؟ سر یہ صرف ہم اداروں کی نالائکی یا نااہلی نہیں کہہ سکتے سر، اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ معاشرے کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ سر اداروں کا بھی کہہ دیں، جیسے سننے میں آیا ہے کہ موٹر وے پہ جب لیڈی آتی ہیں تو ان کو چیک کرنا چاہیے تھا گاڑی ٹھیک ہے خراب ہے، ان کے پاس موجود CNG ساری چیزیں موجود ہیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے۔ اب کب تک ان کو پورا دن یا رات کسی بھی مجبوری میں وہ اکیلی نکل سکتی ہیں؟ وہ گھر نکل گئی ہیں، انہوں نے وہاں پہ کال کی ہے،
प्रॉपर वो अगर कॉल किया वो वेट इसीलिए कर रही थी कि किसी के आने का इंतज़ार कर रही हैं। उनको भी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम उनको भी ब्लेम नहीं दे सकते कि वो किसी मजबूरी में निकली होंगी। इसके अलावा वहाँ पे वैसे अगर हम मोटर वैसे जा रहे हैं, हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो गई है, स्लो हम लोग हो गए, तो फ़ौरन चलान के लिए पहुँच जाते हैं। जब इतनी देर वहाँ पे गाड़ी खड़ी रही है, वहाँ पे इतने टाइम पे ये वकूआ हुआ है, तो वो वहाँ पे मोटरवे अथॉरिटी कहाँ थी, वो क्यों नहीं आए हैं? वो खुद पेट्रोलिंग पे होते हैं हर वक्त, वो क्यों नहीं थे? शुक्र साहब, खातून अकेली सफ़र कर रही थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, बहाने हैं, वहाँ मर्द भी कुछ सफ़र कर रहा हो, कर सकता है, गाड़ी पंक्चर भी हो सकती है, मैकेनिकली फॉल्ट भी आ सकता है, ये तो अचानक से कुछ भी पॉसिबल है, और डकैती भी हो सकती है ऐसी सिचुएशन के अंदर कॉल करने के ऊपर। तो फिर उस सिचुएशन में भी ये इस तरह का एक ज़िम्मेदार अफसर अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो सर असल में आपकी बात को मैं बिल्कुल ये सेकंड करूंगा, ये सारे सर लेम डक एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि मोटरवेज का या हाईवेज का एक क्राइटेरिया है। जिस सड़क को आप मोटरवे करार दे रहे हैं, क्या आप वो जो सिस्टम आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया है, क्या वो सारा क्राइटेरिया पास करता है? आप उस सड़क को कैसे मोटरवे कह सकते हैं सर, जिसके अंदर से फेंस काट के आपके ऊपर दो जो डकैत हैं आ जाएं आपको लूटने के लिए? क्या ये मोटरवे है जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है सिर्फ फ्यूल लो होने की वजह से, और 1.5 किलोमीटर दूर है आपका टोल, और वहाँ पे आप 1.25 घंटे से खड़े और आपको किसी किस्म की कोई आके आपको इमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा? क्या ऐसी सड़क को मोटरवे कहा जाता है? ये तो सर अभी आप शुक्र करें, मैं रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, कि आपके इस वक्त किसी हद तक पंजाब के अंदर कोई एक वाहिद फोरेंसिक लैब मौजूद है जिसकी वजह से आप किसी हद तक आज कामयाब हुए हैं कि आप यू कैन नाउ पॉइंट आउट द कल्प्रेट्स। अगर ये चीज भी आपके पास ना होती तो आप तसव्वुर करें, आप तो 100 साल पीछे होते कि जो कुछ उस खातून ने बर्दाश्त किया, जो कुछ उसके साथ हुआ। आपका जस्टिस सिस्टम आप मुझे बताएं जिसमें विटनेस नहीं होगा कल, क्या आप उनको पनिश कर सकते थे इस फोरेंसिक लैब की गैर मौजूदगी में? इसकी ताज़ा तरीन आप मिसाल मजीद अचकज़ई साहब ले लें कि जिन्होंने मीडिया के सामने एक बेचारे खड़े हुए सार्जेंट को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला है, और आपका जो जस्टिस सिस्टम है उनको देखता रह गया है। वो हाथ ला के बड़े आसानी से और विक्ट्री का निशान बना के इस जस्टिस सिस्टम से निकल गए। जो लेमैन है, जो आम आदमी है, उसकी तनकीद का सारा रुख उस जज की तरफ चला गया है। लेकिन मुझे आप ये बताएं सर कि उस जज के पास क्या क्राइटेरिया है जब कोई विटनेस ही मौजूद नहीं है, कोई विटनेस ये कहने के लिए तैयार नहीं है? सही। नकवी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो डिले हो रही है इसके पीछे को प्लानिंग है, नाअहली है? मतलब अब तक उन्होंने एक मुलज़म पकड़ा और वो भी जब वो वकूआ होता है उसके अगले दिन पूरा दिन वो वेट करते हैं, फिर उसको वो कॉर्डन ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से वो लोगों को उठाना शुरू करते हैं। अब वो डंडे के ज़ोर पे उनसे मनवा रही हैं या जेनुइन मनवा रही हैं, तो ये नालायकी है, नाअहली है, या वही आपकी वाली बात है जुडिशरी में भी उनका लॉ ही है या उनको तरीकाकार ही है या उनको? देखिए, आपने जो फॉर्मेट दिया उन्होंने तो उसके ऊपर ही रहना है। आप बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी की। मजीद अचकज़ई के केस के अंदर हम लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी से हेल्प की, CCTV कैमरा से देखा कि उनकी जो भी गाड़ी है उसने एक पुलिस वाले को हिट किया। अदालत देखती है ज़ाहिरी शहादत की बुनियाद पर कि विटनेस में कौन आया, उसने क्या कहा, क्या एविडेंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। हमारे ब्रादरान पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारा इनके साथ आपको पता है कि ताल्लुक़ कोर्ट्स की हद तक एक अच्छा रिलेशन हमेशा हम लोगों ने इनको इज़्ज़त और एहतराम दी है। ये अगर तहकीक करना चाहें तो विद इन आर कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो इनकी अपनी मर्जी है। ये पुलिस रिफॉर्म्स में किए जाने वाला क्वेश्चन है। इस केस के हवाले से आखिरी पैगाम गवर्नमेंट को क्या देना चाहेंगे? कि ये पुलिस रिफॉर्म हम सुनते आ रहे हैं पिछली गवर्नमेंट से भी और इस गवर्नमेंट से भी। यार मेहरबानी करके आप इसके ऊपर वाकई कोई काम कर दें और अपने सिस्टम को, पेट्रोलिंग सिस्टम को, मोटरवे के ऊपर, जैसे भी मैडम ने कहा कि चालान करने के लिए तो 2 मिनट में आपके सर पे आपको करें मिस्टेक, डेफिनेटली एट स्पॉट ज़्यादा 2 या 3 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, आपके सर पे होगी पुलिस। वाई नॉट? एक खातून जो 1.5 घंटा 2 घंटे इससे भी कई गुना ज़्यादा टाइम वो वहाँ पे रही, वो कोई पेट्रोलिंग सिवाय वो जो डॉल्फिन वाले जो आए वो भी काफ़ी टाइम गुजरने के बाद। तो ये आपके पेट्रोलिंग सिस्टम को क्यों वीक था उस रोड के ऊपर, जो कि एक लिंक रोड है, जो कि मेन एग्जिट के ऊपर जा रहा है, मेन मोटरवे को लिंक कर रहा है। तो आपका पेट्रोलिंग सिस्टम वीक था और वो
آپ پولیس اطلاعات کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، پھر یا تو اپنے سسٹم کو بہتر کر لیں یا پھر درست ہو گیا. اطلاعات میں کا آخری پیغام کو دینا چاہیں گے پبلک کو اس حوالے سے کہ آئندہ موٹر وے پہ رات کو سفر نہ کیا جائے. سر دیکھیں ایسا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہ کیا جائے، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. ہم سر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سفر ہی نہ کریں، یا سر کوئی ایک وقوع ہے تو اس کے پیچھے ہم بالکل ہی ڈر جائیں. سر ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنا چاہیے، اور جو موٹر وے اتھارٹی ہے ان کو اس میں بہتری لانی چاہیے. ہم خود اس میں رسپانسبل ہیں، خود اس چیز کی ٹھیک ہوگا. عوان صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ جی سر، اس میں پھر بات وہی اس میں کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم کے حوالے سے کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جرم ہیں جو کہ سوسائٹی کے خلاف ہیں، کسی ایک شخص یا فرد کے خلاف نہیں ہے، ان کے خلاف سر پنشمنٹ بھی ریٹریبیوٹیو نیچر کی ہونی چاہیے. اور یہ سارے سیکشن آف سوسائٹی سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ان کی پنشمنٹ عام جرائم سے ہٹ کر ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایسے 2-4 بندوں کو 2-4 چوکوں پہ لٹکا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے امپیکٹ بہت اچھا آئے گا. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. جی ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں شوکت صاحب نے بتایا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے، اب آنکھیں کھول لینی چاہیے. پہلے ساہیوال والا واقعہ ہوا، وہ بچے اپنے والدین سے محروم ہو چکے اور ان کو انصاف نہیں ملا، بغاوت ان کا حق ہے. اسی طریقے سے اشک زئی صاحب والے واقعے کے اندر تمام ایویڈنس موجود ہے. جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے یا واٹ ایور، لیکن جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، اس کے سر سے اس کا سایہ اٹھ گیا، جس بیوہ کا، اس کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اس کو ریلیف کون دے گا، کیسے دے گا؟ یہ سسٹم اس کو اسی طرح معاف کر دے گا. اور اب یہ واقعہ اور اس طرح یہ بڑے وقوع ہیں، اس طرح کے